आते थे उनके पैसे आपको आपके पास नहीं उनको देने के लिए। टोयोटा सुजुकी पहले बंद हो चुकी है। आज की खबर मैंने आपके बारे में भी पढ़ा है, 700 कंटेनर कराची एयरपोर्ट पर पड़ा है, 700 कंटेनर, और आपके पास पैसा नहीं है कि उनको रिलीज करा सकें। इंडस्ट्री आपकी जो कॉटन की है वो अलग बंद है, और साथ जितना भी सितम जरीफी ये है कि जो 10 बिलियन में से 9 बिलियन उधार की बातें की गई हैं, उसको कहा गया ये हमारी डिप्लोमेटिक सक्सेस है, ये सफारती सक्सेस है हमारी, और खुशियां और शादियाने। मैं हैरान हूं इस बात पे कि पहले भी पाकिस्तान के अगर देखा जाए, कभी सोचा है कि पाकिस्तान के अंदर पहले कितना पैसा आया, खान साहब ने कितने कर्जे लिए थे 76 साल में, कर्जे वो पैसे, वो पहले जो पैसे लिए गए थे वो कहां है जो आने वाला 10 बिलियन आपको बचा सकेगा। बल्कि डार साहब ने तो बिल्कुल श्रीलंका जैसा काम किया है, उन्होंने कहा जो बैंकों में लोगों के डॉलर पड़े हैं वो भी हमारे हैं, ये बिल्कुल श्रीलंका स्टाइल उन्होंने भी किया है। जो बेचारे टूटे फूटे लोगों का हौसला था वो भी पस्त हो चुका है। इंडिया ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कराई वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के नाम से, कोई 120 मुल्कों के लोगों को बुलाया गया था साहब। एडजेसेंट नेबर है पाकिस्तान, बुलाया ही नहीं। और चाइना को उन्होंने लेटर भेजा है, चाइनीज ने कहा कि चाइनीज भी कोई नहीं था वहां पे, लेकिन चाइना को उन्होंने कहा हमें बताया गया था लेकिन हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तार साहब मतलब 120 मुल्क जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इतनी बड़ी डेवलपमेंट, और जो है वो लेकिन हम जो है वो उसमें उन्होंने हमें बुलाना पसंद ही नहीं किया। हालांकि हमारे पास फ्लड्स भी हैं, बहुत कुछ है। शायद इंडियंस को ये ना हो गया कि सदा के देते पैसे ना मांग लें किसी को लेते, ये भी बात, लेकिन खैर बुलाते तो उन्होंने कौन सा चले जाना था। मतलब बात तो ये ना करने वाली, क्योंकि देखें हालांकि इन्हें पता है हमारी जरूरत है, हमारी मजबूरी है भारत के साथ इस वक्त। अगर कोई भी सेंसिबल बंदा सोचे तो हमारी जरूरत है कि भारत के साथ ट्रेड और रिलेशनशिप बेहतर की जाए, ये जरूरत है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन जब जरूरत हो तो आपने करना होता है। यू हैव टू डू इट फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन वो उसमें ये बात है कि वो कई लोग जिस तरह कहते हैं ना, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इकोनॉमी है। देखिए इस वक्त पेट्रोल आपकी सब्सिडी क्यों नहीं खत्म कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी की क्यों नहीं खत्म कर रहे सब्सिडी, क्योंकि इन्हें पता है कि हमने ये डिसीजन लेना है, बारों गाड़ा पड़ेंगे। बिल्कुल उसी तरह के हालात है कि इनको पता सबको है, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट ने सारे, इन्हें पता है भारत के साथ रिलेशनशिप हमारी जरूरत है, लेकिन ये कि वो डिसीजन नहीं लेते। बल्कि मैं पिछली दफा भी बात किया था कि इन्होंने अपनी डील ऑफ द सेंचुरी मिस की है कि मोदी साहब वाज इंटरेस्टेड टू कम इनटू पाकिस्तान। मेरे ख्याल में ये आने वाले अरसे में जब किताबें लिखी जाएंगी उसमें लिखा जाएगा ये कि व्हाट काइंड ऑफ ब्लंडर दे मेड। तो दर हकीकत इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान ना ये सीरियस है ना कोई और सीरियस है, लेकिन पाकिस्तान नीड अ सीरियस पर्सन राइट नाउ, जो खासकर दूसरा चीमा साहब जो खासकर जो सख्त फैसले कर सके। हर फैसला ठीक नहीं होता, कई फैसले गलत होते हैं। मैं सारी जिंदगी कारोबार में रहा हूं, मैं 10 फैसले कई दफा करता था, उसमें से 9 फैसले गलत होते थे। कई दफा मैं 10 फैसले करता था, उसमें से 9 फैसले ठीक होते थे। लेकिन यू हैव टू हैव अ डिसीजन मेकिंग पावर इन यू। तो इस वक्त वी नीड दैट काइंड ऑफ पर्सन जो सख्त फैसले, कड़वे फैसले कर सके, वरना चीजें हाथ से निकल रही हैं जिस तरह रेत निकल रही है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात इस तरीके से हैं कि आप मेरी ख्वाहिश होगी, अभी तक मैं सोचता हूं कि शायद कोई बंदा कल सुबह उठ के पाकिस्तान की इकोनॉमी का कोई रोड मैप सामने रखे। कोई बंदा उस सुबह उठ के यार 700 कंटेनर आ गए हैं, वो किधर से आए हैं, पहले लाएं, उनका फैसला करें, इंपोर्ट पे पाबंदी लगाओ यार। फिर उसके बाद ऐसे फैसले करें कि हमने अपनी फैक्ट्रियां दोबारा किस तरह चलानी है, इंडस्ट्री किस तरह चलानी है। आगे हमने फ्यूचर में एक 3 साल का 5 साल का कोई मंसूबा ही दे दे आगे इनको। लेकिन ये कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इस वक्त आके कोई सही फैसले कर सके। दुख के साथ ये कही जा सकती, ये सियासी पार्टियों को तो बस की बात ही नहीं है। अब देखें ना, इस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब एक साइड में बैठे, वो खुद अपना कुछ कह रहे हैं, डार साहब कुछ और कह रहे हैं, शौकत तरीन साहब को नई स्टोरी सुना रहे हैं, और इनके वो जो शबर जैदी साहब है वो अपनी नई स्टोरियां सुना रहे हैं। तो इस वक्त इसमें पाकिस्तान को लीडरशिप की जरूरत है, सीरियस लीडरशिप की। ये सारे मुझे लग रहा है ये सारे मजाक कर रहे हैं, एक जूता मार रहे हैं एक दूसरे, जूतों से अब पाकिस्तान नहीं चलेगा मेरे ख्याल में आगे, जितना चलना था चल चुका है। बिल्कुल सही है तार साहब। जो इमरान खान तो खैर कहते हैं कि मैं समझता था एस्टैब्लिशमेंट और मेरी एक ही चीज है और वो है कि हम करप्शन के खिलाफ हैं, लेकिन तार साहब क्या एस्टैब्लिशमेंट को ये नहीं चाहिए
کہ وہ کوئی ایسا وزیر اعظم لے کے آئے جو سخت فیصلے کرے. جس طرح آپ نے تھوڑی دیر پہلے کی بات مثال کے طور پہ عمران خان سخت فیصلے نہیں کر رہا انڈیا کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے, میرا ووٹ بینک چلا جائے گا. آج یہ جو فائنینشیل سارا برڈن اسٹیٹ برداشت کر رہی ہے, عوام پہ ٹیکس نہیں ڈال رہے, جو کہ آلریڈی بہت سارے ڈال دیے ہوئے ہیں, لیکن اس لیے نہیں ڈالتے کہ وہ سخت فیصلہ نہیں کریں گے, اور یو اے جا کے پیسے مانگتے ہیں. اور انہوں نے کہا آج وہ, بلکہ شہباز شریف صاحب نے کہا, مجھے تو بڑی ہنسی آئی, انہوں نے کہا کہ میں نے یو اے کے صدر کو کہا کہ جناب وہ ہمارے حالات خراب ہیں, IMF نے میں جکڑا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں اللہ خیر کرے گا. یو اے کے صدر نے کہا اللہ خیر کرے گا, گھبراؤ نہ, اسی تواڈے نال ہاں. اور طاہر صاحب یہ ویسے مانے کہ پتہ نہیں خبر آئی ہے کہ نہیں, لیکن پاکستان نے کچھ پبلک جو اسٹیٹ ایسٹس ہیں وہ یو اے کو ضرور دیے ہیں, کیونکہ یہ دیکھیں آپ کا ریلوے کا منسٹر, کمیونیکیشن کا منسٹر, ٹریڈ کا منسٹر, اکانومی کا منسٹر, فائنانس منسٹر, 5 بندے وہاں پہ ہیں. ڈیفینس اور چلو فارن افیئرس کو تو میں نکال دیتا ہوں, ویسے ہی وزیر اعظم کے ساتھ جاتے ہیں. یہ 5 ٹیکنیکل لوگوں کو وہاں پہ جانے سے مراد یہ کہ کچھ نہ کچھ انہوں نے دیا ہے. خیر جو سوال ہے طاہر صاحب میرا وہ یہ ہے کہ سخت فیصلے, کیا فوج کو اس وقت وہ وزیر اعظم نہیں چاہیے جو سخت فیصلے اسے, اور کو جنہوں کہتے ہیں نا باغے کوئی سخت فیصلے کرانے, ایک ہی آگے پولے فیصلے کر دے رہے ہیں ملک تباہ ہونڈے. میں در حقیقت میرا اشارہ یہی تھا چیمہ صاحب کہ اس وقت فیصلہ جو ہے وہ کرنا چاہیے ہماری اسٹیبلشمنٹ کہ یہ اس طرح کے یہ جو ادھر ادھر کے, اور سب سے بڑی بات ہے 1 سیکنڈ لگتا ہے یہ آ جائیں گے سارے اکٹھے ہو کے 1 سیکنڈ میں, کیونکہ فاؤنڈر وہ ہیں. ابا جی کی بات تو نہیں نا ڈینائی کر سکتے وہ, دیکھیں نا یہ تو یہ مذاق ہے. ایک ٹیلی فون دی مار نے ساری پارٹیاں سارے لیڈر, ایک ٹیلی فون, اور وہ بھی کیسے وڈے افسر دی, ایک میجر ہے کال کر کے نا کہ ابا جی کل بلا رہے جتھے آ جانا, تسا آنا کہ اسی لے کے آنا, دے ول بی دیر. اور در حقیقت وہ کال پتہ نہیں کیوں نہیں وہ ہو رہی ہے, کیوں نہیں, جیسے فیض امید کرتے تھے, وہ کہتے تھے آؤ گے کہ لین آویے. بالکل ڈیفینیٹلی, اور وہ کسی کو کرنا پڑے گا, ورنہ اس وقت حالات سخت خراب ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ان کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے. ان کی کیا ضرورت ہے مجھے یہ بتائیں. خان صاحب آتے ہیں, کیا اپنے لے آئیں گے, وہی 25 سال والے بچے لے آئیں گے, تو کیا کر لیں گے پاکستان میں؟ کوئی روڈ میپ ان کے پاس ہے اکانومی کا؟ باجوہ صاحب کو 200 بندوں کی ٹیم بتاتے رہے ہیں شروع میں جا کے, وہ ٹیم تو تھی نہیں ان کے پاس. اب جو ہمارے نئے عاصم منیر صاحب ہیں, کون سی ٹیم ان کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں؟ ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے اب اس بندے کا. اس وقت ٹیم جو سامنے ہے, تینوں کے تینوں, یہ میرا مقصد یہ سارے راجے پکشے ہیں سارے. طاہر صاحب وہ آپ کے جو آپ خیر بڑا ان کو وہ کرتے ہیں, پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ دبئی میں سڑک پہ واک کر رہے تھے, تو وہ کسی نے بات کی, انہوں نے کہا پاکستان تے 100 گڈیاں جو پھر دینے, تے اوتھے کلے اشارے دے ویکھن دے. میرا دل بہت, میں بڑا غمگین ہوا تصویر دیکھ کے, مجھے اچھا نہیں لگا بالکل. تو ساتھ کوئی پروٹوکول ہوتا ہے, کوئی بندے 5-7 نال ہوندے, کوئی میں دل ٹوٹ گیا. میں تے پھر ویکھو جو کچھ بھی اس باجوہ صاحب نے, یار میں نہ کرو بندہ, میرا مقصد ہے انہیں ٹان تے اتنے بندہ بچارا انج کھلوتے ہیں کھمبے تو تاراں ٹوٹیاں ہون. زیادتی ہے, بڑے لوگوں نے اس کو اس وقت وہ وائرل ہیں, تو ان کو وہ دبئی میرا خیال ہے اپنے بچوں کے ساتھ ریٹائرمنٹ کر رہے ہیں, وہ چلو ان کا حق ہے, وہ جہاں مرضی رہیں. لیکن یہ بھی طاہر صاحب آپ ویسے کہتے ہوتے ہیں کہ انڈیا کی ساری لیڈرشپ تو انڈیا میں رہتی ہے, ہماری لیڈرشپ باہر چلی جاتی ہے ریٹائر. رواج نہیں ہمارے تو ڈرتے ہیں کیا ایتھے شاواں چنگیاں نہیں پھرن دی تھاواں کوئی نہیں, مسئلہ بیچ نہیں کی مسئلہ نہیں. دیکھیں چیمہ صاحب, جب آپ نے مال بنایا ہو تو پھر آپ جہاں مال رکھتے ہیں وہی رہنا پسند کرتے ہیں نا. پاکستان میں تو میں جانتا ہوں کئی لوگوں کو اس وقت جو بڑے بڑے اسٹرانگ رولر ہیں آپ کے, اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی تقریباً یہ تو پچھلے 1 سال سے 2 سال سے یہ سارا چل رہا تھا, یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس خبر کو؟ یہ نیوز بہت بڑی نیوز ہے, یہ ایک طرح کی جو ہے گیم چینجر ہے, اور اگر اس پہ عمل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پہلی بات یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد جو کشمیر ایشو کا ڈائمنشن چینج ہو گیا تھا, اور انڈیا نے پورے مسئلے کو ٹیبل سے اٹھا کے تو اپنی جو ہے گود میں رکھ لیا تھا. اب اس میں یہ ایک سیکنڈ سٹیپ ہوگا, اور یہ سیکنڈ سٹیپ ہونے کے بعد اگر انڈیا اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان فار ایور جو ہے اس مسئلے سے آؤٹ ہے. اور اب پاکستان کی بہتری یہی ہے کہ وہ اس پہ انڈیا سے بات کر کے تو باعزت طریقے سے ایگزٹ لے, بجائے اس کے کہ اس کو دھکا مار کے باہر نکالا جائے, جو کہ ہوا ہے 5 اگست کے بعد.
وہ اس سے باعزت طریقے سے ایگزٹ لے. کشمیری جو ان کو جو بیٹر ایکسپیرینس ہوا ہے، تلخ تجربہ ہوا ہے پاکستان کو لے کے، اس کی وجہ سے وہ ڈیپلی ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے ریکنسائل کر لیا ہے وہاں کی سچویشن کے ساتھ، اور اب وہ ایجیٹیشن کرنا ہی نہیں چاہتے. اس کا ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کشمیر کے اندر اب یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے، کشمیر سے مراد ویلی میں، کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیل کرنا چاہیے. پہلے یہ نہیں تھا، پہلے ویلی کے اندر سے یہ آواز اٹھتی تھی کہ آپ پاکستان سے بات کریں تھے. لیکن اب سچویشن یہ 5 اگست یہ تو بہرحال طے ہے کہ 5 اگست کے بعد یہ سوچ جو ہے ڈومینیٹ کر گئی کہ ہمیں ڈائریکٹلی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے. اور اس میں وہ قوتیں بھی شامل ہیں جن کو آپ علیحدگی پسند کہتے ہیں، یا جو پرو انڈیپینڈنس ہیں یا پرو آزادی ہیں، یا ایون انڈیا کے حق میں نہیں ہیں، وہ بھی اس آواز میں شامل ہیں. سر ایک بات تو یہ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا کشمیر کارڈ بھی فیل ہوا، جس طرح اکانومی فیل ہوئی ہے. تو اگر وہ یہ کر لیتے ہیں، یہ سٹیپ اٹھاتے ہیں، تو اس سے ان کو یہ بھی بہت فائدہ ہوگا کہ پوری دنیا وہاں پر آ رہی ہے، تو وہ کہیں گے کہ دیکھیں یہاں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مودی صاحب کی قیادت میں جب یہ معاملہ ان کے ہاتھ میں گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مذاق ہے بھائی، یہ ہو کیا رہا ہے. تو اس کی جو ان کی کیلکولیشن تھی، اس کی روشنی میں جو انہوں نے 5 اگست 2019 کا جو کام کیا، وہ ارتھ شیکنگ قسم کا کام تھا. انہوں نے مسئلہ کشمیری اٹھا کے ٹوکری میں پھینک دیا. آپ نے 70 سال سے کوئی مور دین $100 بلین آپ نے خرچ کیے ہوں گے اور ملک کو تباہ کیا ہوگا اور اپنی معیشت کو برباد کیا، پتہ نہیں کیا 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 ایک ایسے مسئلے کے نام پہ، جس کو انہوں نے ایک جھٹکے سے اٹھا کے ٹوکری میں پھینک دیا اور کہا آؤ جس نے بات کرنی ہے آ کے مجھ سے بات کر لے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا کشمیر کارڈ فیل ہی اسی لیے ہوا کہ آپ اوور آل رن کرنے میں جب آپ فیل ہوئے تو اس کے بعد ظاہر ہے آپ کے پاس نہ تو اتنے وسائل ہیں، نہ اتنی طاقت ہے، نہ اتنی کیپیسٹی ہے، اور نہ ہی اتنے آپ کی انٹرنیشنلی کوئی حمایت پاسبل ہے کہ آپ انڈیا جیسی ایک ابھرتی ہوئی طاقت کا مقابلہ کر سکیں جس طرح کہ آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کارڈ بہت پہلے فیل ہو گیا تھا. یہ صرف جو ہے انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ ہم پتہ نہیں اس کو کیسے استعمال کریں گے. بنیادی طور پہ ان کا سارا زور اس چیز پہ تھا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے کشمیری اٹھیں گے اور انڈیا کے خلاف کوئی ایسی عظیم و شان قسم کی کوئی بغاوت ہوگی، کوئی ایسا اتنا بڑا ریبیلین ہوگا کہ اچانک جناب انڈیا کو وہاں سے بھاگنا پڑے گا. یہ تھا ان کا خواب، اور اس خواب کی تلاش میں انہوں نے نہ صرف بلینز آف ڈالر جو ہے وہ صرف کیے، بلکہ کشمیریوں کے اندر جو یہ لوگ شہید ہوئے، جو لوگ وسیع پیمانے پہ جن کا نقصان ہوا، جو ہے وہ پراپرٹیز ضائع ہوئی، یہ سارا قتل و غارت گری، خون خرابہ ہوا، اس کے پیچھے یہی ایک ان ریئلسٹک قسم کی سوچ تھی. اور اس میں آپ کے سارے کارڈ پٹ گئے. چونکہ اس وقت آپ بینکرپسی کے دانے پہ کھڑے ہیں، تو ایک ایسا ملک جو دیوالیہ ہو چکا ہے، وہ نہ کسی کے ساتھ لڑائی لگ سکتا ہے، نہ کوئی بارگیننگ چپ ہے اس کے پاس جس کو وہ ٹریڈ کرے انڈیا کے ساتھ، نہ کوئی رعایت مانگ سکتا ہے. یہ آپ کے لیے آخری، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے آخری موقع ہے کہ وہ باعزت طریقے سے جو ہے وہ کشمیر ایشو سے ایگزٹ کرے. ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ انڈیا کے پیچھے ہاتھ جوڑے پھریں گے کہ خدا کے لیے ہمیں کوئی جو ہے فیس سیونگ کے لیے کوئی جو ہے موقع دے دیں، وہ نہیں دیں گے. چونکہ پالیٹکس بڑی خوفناک اور بے رحم قسم کی جو ہے نا ایک چیز ہے، اس میں کوئی کسی پہ رحم نہیں کھاتا. یہ ایک آخری وقت ہے. پاکستان کا تو کچومر نکلا ہوا ہے. پاکستان کا تو یہ حال ہے کہ پاکستان اس وقت فارغ ہو چکا ہے اور پاکستان کے پاس بالکل پیسہ نہیں ہے. یہ ایک آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، چھوٹی سی ویڈیو ہے. حالات یہ ہو گئے ہیں، تینوں صاحبان کو عرض کرتا ہوں کہ قمیض سلواتے ہیں تو سلوار پھٹ جاتی ہے، سلوار سلواتے ہیں تو قمیض پھٹ جاتی ہے، اور دونوں اگر سلواتے ہیں جی کیا کیا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ نہیں، انہوں نے پوری سچویشن باکس میں بند کر دیا اس کا مزہ. پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو غیرت مند لیڈرز ہوتے ہیں، قومیں ہوتی ہیں، وہ اعلان کر دیتی ہیں جو حقیقت ہوتی ہے. جیسے سری لنکا والوں نے اعلان کر دیا، ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. یہ ڈیفالٹ ہونے کا اعلان نہیں کر رہے،
کیونکہ جس دن ڈیفالٹ ہونے کا اعلان ہوا اس دن قیامت آ جائے گی. پھر 100% لاوا ابل رہا ہے, کبھی بھی یہ پھٹے گا. جب پھٹے گا نا بیٹا سب بہہ جائیں گے. سرمایہ دار صرف یہاں پہ مالا مال ہے, غریب جو ہے نا بیچارہ در بدر ہے. کنجر ترین لوگ ہمارے پر مسلط کر دیے گئے, کنجر ترین لوگ, پھر کہہ رہا ہوں میں, کنجر ترین لوگ ہمارے پر زبردستی کے مسلط کر دیے گئے ہیں. ہر وقت عمران غلط ہے, نواز شریف غلط ہے, زرداری غلط ہے, آپس میں ہی لگے ہوئے. اس کا مقصد ہے کہ عوام کی طرف تو تمہاری کچھ ہے ہی نہیں. بیٹا یہ پاکستان کو اگر بچا کے اللہ نے رکھا ہوا ہے نا, ان غریبوں کی وجہ سے یہ خون مانگ رہی ہے, یہ زمین خون مانگ رہی ہے. جب تک ہم خون نہیں دیں گے نا تب تک فصل اچھی اگے گی نہیں. ان غریبوں کی وجہ سے, غریب کی وجہ سے پاکستان بچا ہوا ہے. اور جب یہ غریب نکلے گا نا باہر, پتہ نہیں غریبوں کو ہو کیا گیا ہے. میں بڈھا آدمی, میں کہتا ہوں نکلو. جس طریقے سے نہیں چور ڈاکوؤں کو گولیاں مارتے ہیں, ان سب کو قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی جو غلط کرپٹ لوگ ہیں ان کو مار دو, ختم کرو. ہمیں نہیں چاہیے یہ لوگ. کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس راستے کے, لیکن وہ راستہ امپوسیبل ہے. آخری حربہ ہوگا ٹیکنوکریٹ مارشل لو, آرمی ہر چیز ڈائریکٹ کنٹرول کرے گی, پولیٹیشینز کو پیچھے رکھ دے گی تاکہ کچھ خرچہ جو پولیٹیشینز پہ ہوتا ہے وہ کم ہو جائے. لیکن یہ ملک تباہ ہو چکا ہے, اور اس کو تباہ کرنے کے لیے کسی, ویسے بھی پاکستان کا کوئی دشمن ملک ہے کو ہر روز الیٹ علیحدہ لوٹتی ہے, بزنس کلاس علیحدہ لوٹتی ہے. الیٹ میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں, ہم سب کا نام نہیں لے سکتے, کچھ بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں. سو دا کوشچن از کہ ابھی ایک نئی سٹوری آ گئی ہے جناب, اور اس میں ایک جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کہا جی کہ پاکستان نے یوکرائن کو اسلحہ دیا ہے تاکہ پاکستان آئی ایم ایف ڈیل لے سکے, اور یہ امریکہ نے کرایا, اور امریکہ نے یہ لون اپروو کرایا. تو پاکستان کی جو ملٹری ہے, ٹھیک ہے جی, وہ الیکشن بھی پوسٹ پون کروا سکے گی, اور جو بروٹل کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے سیاسی جماعتوں کے خلاف اس کے اوپر بھی امریکہ خاموش رہے گا, اور عمران خان کو بھی جیل ہوگی. اور اس طرح اب آپ امیجن کریں, ان ریٹرن پاکستان جو ہے اس نے اسلحہ دیا ہے یوکرائن کو. پہلی بات تو یہ ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو سینٹرل آرگومنٹ بنتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ اس وقت ایک سوچ رکھتے ہیں فار یوکرائن, کیونکہ پچھلی جو لیڈرشپ تھی, عمران خان صاحب جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اس جنگ میں نیوٹرل ہیں. پھر کیا ہوا کہ ایک دن پہلے جب عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آیا تو جنرل باجوہ نے ایک نیشنل سیکیورٹی کی ایک کانفرنس تھی, اور اس میں کہا کہ ہم رشیا کی جو ایگریشن ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اب ہوا یوں کہ جو عمران خان صاحب کی جماعت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ کیونکہ اس وقت حالات اس طرح کے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان کی پارٹی کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم یہ اسٹیبلش کریں کہ فوج یہ سارا کچھ کھیل رہی ہے. بھئی پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا پالیٹکس سے بڑا گہرا تعلق, وہ آپ تعلق نکال نہیں سکتے. یہ ہسٹری ہے, اور اس ہسٹری کو ایک دن میں آپ انڈو نہیں کر سکتے. اس ہسٹری کو, اس سب کو بڑے طریقے کے ساتھ پولیٹیکل فورسز پارلیمنٹ کے اندر رہ کے ود اے کنسنسس, اسٹیپ بائی اسٹیپ, ود گڈ گورننس, ود ڈلیوری, ود سیٹنگ ہائی اسٹینڈرڈز آف ڈیموکریٹک کریڈینشلز, تب جا کے یہ کر سکتے ہیں. وہ کوئی اوور نائٹ جا کے وہ نہیں کر سکتے کہ جی ہم قانون میں لکھی ہوئی چیزیں نہیں, ایسے نہیں ہوتا. خیر اینی ہو, اب یہ جو آرٹیکل آتا ہے, اس آرٹیکل میں جیسے میں نے شروع میں کہا جی کہ انہوں نے یو ایس نے ایک ڈیل بروکر کرائی ہے پاکستانی ملٹری جو ہے کہ ہم پاکستان یوکرین کو اسلحہ دے گا. اچھا, یہ جو خبریں ہیں یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں انڈین میڈیا میں بھی دیکھتا تھا. مجھے ایک دو دفعہ مجھے چانس ملا انڈین میڈیا پہ جانے کا, ایک چینل پہ جہاں پہ یہ ڈیل ڈسکشن ہوئی کہ پاکستان یوکرین کو اسلحہ بیچ رہا ہے. ایک بات, وہاں پہ ایک یوکرائن کے ممبر پارلیمنٹ بھی آئے ہوتے اسی شو کے اندر, اور انہوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ انہوں نے کہا نہیں ہم پاکستان سے کوئی اسلحہ نہیں لے رہے. دوسرا, ظاہری بات ہے میرے پاس بھی کوئی خبر نہیں تھی, اور نہ ہی پاکستان کی سرکار نے, اور نہ ہی ہمیں کسی اس چیز کا پتہ تھا یہاں پہ. اگر ایک بات ہے, ایک کوشچن ہے, اگر پاکستان اسلحہ بیچ بھی رہا ہے
تو اس میں کون سی ٹینشن والی بات ہے؟ لیکن اس کو لنک کر دینا. دیکھیں پاکستان اور امریکہ کے 50,000 اور قسم کے مسئلے ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان اور امریکہ کی 50,000 اور قسم کی انگیجمنٹس ہیں, اور یہ بڑا یہ جو نارمل یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ صرف اور صرف سیکیورٹی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. سیکیورٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ, لیکن یہ صرف اور صرف سیکیورٹی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. پاکستان کی 10-12 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے مطلب امریکہ کو. ہمارا ایک پرانا ایک انگیجمنٹ ہے امریکہ کے ساتھ. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اپنی جو ضروریات ہیں اس کو مینٹین نہیں کر پاتے. بہت واضح بات ہے. ایسا کیوں کیا گیا؟ اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو کچھ چیزیں اور سمجھ آ جائیں گی اور پھر ہم ان پہ بات کریں. جی, کوئی پولیٹیکل پارٹی اکیلی تو تھی نہیں اس وقت جو حکومت میں ہوتی, اور دوسری پولیٹیکل پارٹی جو باہر ہے وہ ان پولیٹیکل پارٹی سے ووٹ کے حوالے سے بہتر پوزیشن کی مالک ہے اس وقت. ان کو بھی اندازہ تھا اس بات کا, اور یہ تمام کے تمام اس بات کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے تھے کہ مہنگائی ہونی ہے. یہ IMF کے ساتھ معاہدہ تو اسحاق ڈار صاحب نے کیا تھا. جس طرح وہ پچھلے معاہدوں کی بات کرتے تھے, اس معاہدے کی بات بھی کر لیں, اور انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ میں نے ویب سائٹ پہ ڈال دیا, دیکھ لیں, نظر نہیں آتا کہیں دیکھنے کو. اس طرح کے جو بوجھ آنے تھے ان کے علم میں تھا, اور ان بوجھ کو نہ اٹھانے کا انہوں نے فیصلہ کیا, اور ایک نگران حکومت کے کھاتے میں یہ سب کچھ ڈال دیا جس کا نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے, جس سے کوئی پوچھے گا نہیں, جو کسی کو جواب دے نہیں, کوئی پارلیمنٹ نہیں, سینٹ کا اجلاس ہو نہیں رہا, کوشش کی جائے تب بھی نہیں ہو رہا. اور اگر اسی طرح صورتحال چلتی رہے تو پھر یہ ممکن ہے کہ وہ جو 234 کے تحت انہوں نے وقت دینا تھا اور مالی معاملات کے حوالے سے بات کرنی تھی, اس وقت کے مطابق یہ آئندہ چلتے رہیں اور وہاں تک لے چلیں جہاں پر جا کر یہ بات بہت واضح طور پر نظر آ جائے کہ مستقبل قریب میں انتخاب نہیں ہو سکتا, لہذا کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے. وہ قانونی کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ وہ ایک ریفرنس ہی ہو سکتا ہے کہ بہت مشکلات بڑھ گئی ہیں, اور اس ریفرنس کے حوالے سے کیا فیصلہ آئے گا مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے. جزون صاحب اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. میری رائے میں ان پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کچھ بیچنے کے لیے نہیں ہے کہ یہ پبلک میں جا کے بیچ سکیں, اور نگران حکومت کو یہ سب بوجھ اٹھانے ہیں اس لیے کہ یہ ہم نے ساورن گارنٹیز کے ساتھ اسٹیٹ نے معاہدے کیے ہوئے ہیں, اور ان معاہدوں کو یہ پورا کرنے کے پابند ہیں. اگر ان معاہدوں کو پورا نہیں کریں گے تو جس پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی بات ہو رہی تھی وہ کوئی دور نہیں ہوگا. جس دن یہ بند کریں گے ان معاہدوں پر عمل کرنا, اس دن دیوالیہ کا آغاز شروع ہو جائے گا. لیکن ہم اس کو ایڈریس کرنے کو تیار نہیں. ہم کریکٹیو میئر شارٹ ٹرم پلاننگز کے ساتھ, وہ جو پہلے آپ کامنٹ کر رہے تھے وہی کامنٹ ہے کہ لوگوں کو دکھا لیتے ہیں کہ جی یہ ہم نے کر دیے, دیکھیں کیا کیا بلے بلے ہو گئی. بٹ ایونچولی پاکستان از سفرنگ بیڈلی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں منصور, آپ ایک سسٹم کو چلنے دیتے ہیں, وہ سسٹم آہستہ آہستہ فلٹر ہوتا ہے, اس سسٹم میں کچرا, گندگی, کنٹامینیشن باہر نکلتی ہے. جب جسے کہتے ہیں چلتا ہوا پانی جو ہے وہ جیسے جیسے بہتا ہے وہ صاف ہوتا ہے, اگر پانی بھی ٹھہر جائے تو وہ بدبو چھوڑ دیتا ہے. تو آپ ایک سسٹم کو چلنے نہیں دے رہے اس ملک میں. آپ طے کر لیں کہ آپ نے اس ملک میں کوئی چائنا کی CPC کی طرح کی کوئی کمیونسٹ پارٹی لے کر آنی ہے, ون مین رول لانا ہے تو بھی ٹھیک ہے, ہم آپ کے سامنے جھک جاتے ہیں. آپ طے کر لیں کہ آپ نے اس ملک میں کوئی شیخڈم لے کر آنی ہے تو بھی ٹھیک ہے, جس طرح مڈل ایسٹ میں ہے, کوئی محمد بن سلمان بٹھا دیں, کوئی محمد بن زید بٹھا دیں, کوئی اور فلانا بن زید بٹھا دیں تو بھی ٹھیک ہے, ہم آپ کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں. آپ طے کر لیں آپ نے اس ملک میں کوئی فیفڈم لے کر آنی ہے تو بھی ٹھیک ہے. آپ نے اس ملک میں کوئی اتھارٹیرین نظام, خیر جو کہ خیر وہ تو ہے, ہم نے وہ تو متعارف کروا دی ہے اتھارٹیرین نظام, لیکن کوئی اور اس سے بھی بدترین کوئی شکل لانی ہے, کوئی ٹوٹلیٹیرین فلانا, جتنے بھی نظام ہیں آپ میں سے کوئی طے کر لیں کہ لانا کیا ہے, پھر اس کو 30-40 سال چلائیں آپ. اچھا قوم تو پہلے ہی ماشاءاللہ کہتے. سر ابھی ریسنٹلی UAE کی جانب سے ایک نقشہ جاری کیا گیا ہے جس میں UAE نے کشمیر کو انڈیا کا پارٹ ظاہر کیا گیا ہے. ایک اسلامی کنٹری کی جانب سے ایسا پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے, کیا کہیں گے آپ اس پر؟
جی دیکھیں بہت غلط بات ہے، کیونکہ کشمیر ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس کے اوپر ابھی تک جو ہے اقوام متحدہ کی شکوں کے تحت جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہو سکا. جو یہ کام کیا ہے یو اے ای نے، یہ بہت عرصے سے انڈیا خود بھی کہہ رہا تھا، لیکن پاکستان کا ایک بڑا سخت موقف تھا اس کے حوالے سے کہ کشمیر جو ہے وہ ہمارا حصہ ہے، آزاد کشمیر، بلکہ جموں کشمیر جو کہ انڈیا کے پاس ہے وہی پاکستان کا حصہ ہے. یہاں تو ریفرینڈم کروا کے ان کو آزادی دی جائے کہ وہ جہاں پہ مرضی جانا چاہیں، لیکن ریفرینڈم ہونا چاہیے. لیکن جب یو اے ای نے از خود ایک کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے ہمارے حکام کی بھی بہت زیادہ غلطی ہے کہ انہوں نے اس طرح سے پورٹری نہیں کیا کشمیر کے مدعے کو دنیا میں. پاکستان کی آواز اس حوالے سے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کمزور اس لیے بھی ہے کیونکہ ہم خود جو ہیں پاکستانی اس طرح سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں کیونکہ اپنے فیصلے ہم خود کر سکیں، اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروا سکیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی اسلامک کنٹریز ہیں ان کا جھکاؤ انڈیا کی طرف بہت زیادہ ہے. ابھی ریسنٹلی انڈیا میں G20 سبمٹ ہوا، تمام اسلامک کنٹریز انڈیا میں موجود تھیں. اور سعودی عرب جو ہے وہ اسلامی لحاظ سے بہت زیادہ ایک معتبر ملک مانا جاتا ہے، لیکن ان کا جھکاؤ بھی وہاں پہ اس لیے ہے کیونکہ انڈیا جو ہے وہ کسی سے ایڈ کا تقاضا نہیں کرتا. انڈیا نے جیسے ایک اپنا جو ہے وہ معاشی ہب بنانے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا خود کو، تو کوئی بھی ملک ہو میرے خیال سے وہ اچھے تعلقات رکھنا چاہے گا ایسے ملک کے ساتھ جو کہ ان کو بزنس دے، نہ کہ ایسے ملک کے ساتھ جو کہ ان سے ایڈ لیں. تو ظاہری طور پر کہ میں بھی ہوں یا آپ بھی ہوں تو آپ کا جھکاؤ بھی اسی ملک کی طرف یا اسی شخص کی طرف ہوگا جو کہ آپ پہ بوجھ نہ بنے بلکہ آپ کے بوجھ کو ڈیوائڈ کرے. اگر ہم بات کریں یو اے ای کی تو انہوں نے ایک نقشہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے آزاد کشمیر کو اور جموں کشمیر کو بھارت کا حصہ ظاہر کیا ہے. لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اسلامک کنٹری نے اس طرح کی کوئی حرکت کی ہے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ میڈم سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہ ہوا کیوں، اس کے پیچھے چند وجوہات ہے. اس وقت پوری دنیا جو ہے نا سب سے پہلے اپنا مفادات کو دیکھتا ہے. تو ملک اسلامی ہو یا برادر ملک ہو یا ہمسایہ ہو، اب یہ چیز نہیں رہا. اب یو ای کا جو بیسکلی پرابلم ہے کہ یو ای میں جو سب سے بڑا بزنس ہے وہ انڈین ہے، وہاں پاکستان کا کوئی بزنس نہیں ہے. پاکستانی وہاں پر جاب کرتے ہیں اور پاکستانیوں کا وہاں پر کوئی ویلیو، کوئی عزت نہیں ہے. وہاں پر انڈینس کی وہاں پر بہت زیادہ عزت ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کا کوئی بھی نقشہ ایٹ لیسٹ پاکستانیوں کو قابل قبول نہیں ہے، اور ہم کشمیریوں کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑے ہیں اور کشمیر کو ہمیشہ سے پاکستان کا حصہ سمجھتے رہے ہیں، کیونکہ ہم ہمیشہ سے کشمیر کے ساتھ ہیں اور کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. بھائی صاحب، یو اے ای کے وائس پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے حال ہی میں، ان کا نام ہے سیف بن زید ال نہیان، انہوں نے انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور کا میپ شیئر کیا. تو اس کے اوپر وہ میپ شیئر کیا گیا ہے جو انڈین سرکار کا میپ ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی یہ میپ ہے جو میں آپ کے سامنے یا تصویر میں لگا بھی دیا ہے. جو پاکستان نے میپ بنایا ہوا ہے جو یہ ہے، جسے میں نے یہ ابھی شیئر کیا ہے. بری صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو میپ شیئر کیا گیا ہے ڈپٹی پرائم منسٹر آف یو اے ای سے، یہ ان کو پتہ نہیں ہوگا یا یہ بھارت کا میپ ایکسیپٹ ہو چکا ہوا ہے؟ وٹ ڈو یو میک آف دیٹ؟ بیکاز اس کے اوپر پاکستان کی فورن آفس میں کل سوال کیا گیا کہ جی یہ یو اے ای کے ڈپٹی پرائم منسٹر نے ایسے میپ شیئر کیا اور وہ مسلم کنٹری ہے، او آئی سی کے ممبر ہیں، تو ایسے کیوں ہوا؟ وٹ ڈو یو میک آف دیٹ؟ کیا یہ جو دنیا کو یا مسلم ورلڈ کو انڈین کا دیا ہوا میپ جو ہر جگہ ملتا ہے، یہ بھی وہی وجہ ہے سر؟ تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس اگر میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کرے گا انڈیا کے ساتھ، مڈل ایسٹرن یورپین کاریڈور ہے، تو اس میں میپ پاکستان کا استعمال تو نہیں کر سکتا نا. وہ ایک کنٹیکس میں تو وہ ظاہر انڈین مٹیریل یوز کرے گا. اس کی شروعات تو اس طریقے سے نہیں ہوتی نارملی اسپیکنگ کہ کوئی ملک ایک میپ شیئر کر دے ٹو انڈیکیٹ کہ جی ہماری پالیسی چینج ہو گئی. یہ بات نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پالیسی چینج ہو گئی. یعنی میپ کو میں ایز اے پروف پیش نہیں کر رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پالیسی چینج ہو گئی ہے. چونکہ اس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ ابھی جو جس طریقے سے مڈل ایسٹ کنٹری کو انڈیا کے ساتھ جوڑا گیا ہے، بلینز آف ڈالرز کی ایک پرامسنگ قسم کا کاریڈور بن رہا ہے جو بہت ساری چیزوں کا الٹرنیٹو ثابت ہو سکتا ہے. اسپیسیفکلی کہ سی پیک کے خلاف جو امریکن ایک کمپین ہے کی ایک بہت بڑا جو ہے یہ ایک ثبوت کے طور پہ سامنے آ سکتا ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ ایک اپنے آپ کو انہوں نے الائن کیا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ. تازہ خبر جو ہے وہ G20 کے بعد دیکھیں تو وہ ہمارے لیے واقعی حیران کن ہے. بھارت اور سعودیہ کے ریلیشن میں مزید مطلب جو ہے ڈے بائی ڈے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ابھی جو ریسنٹ خبر جو سننے میں آ رہی ہے سعودی عرب اور بھارت کے درمیان، جو انڈین اسپیس پروگرام ہے اسرو، وہ جو سعودی عرب کا اسپیس پروگرام ہے اس میں ہیلپ آؤٹ کرے گا انہیں،
اور مزید اس کو ڈیولپ کرنے میں جو ہے وہ ہیلپ لے گا سعودی عرب اب بھارت سے. کیا کہنا چاہیں گے سر آپ اس بارے میں؟ لیکن جو ایم بی ایس انڈیا آئے تھے اسٹیٹ وزٹ پہ، جو ان کا ایگریمنٹس، اس کے اندر ایگریمنٹس میں اس کا ذکر ہوا تھا کہ انڈیا کی جو اسرو ہے وہ سعودی عربیہ کے اسپیس ایجنسی کو سیٹ اپ کرنے میں ہیلپ کرے گی. اس میں کیا ہے کہ سٹارٹنگ میں جو ہے وہ صرف سیٹلائٹ مینوفیکچرنگ میں ہیلپ ہوگی، اور جو نیویگیشن سیٹلائٹس، کمیونیکیشن سیٹلائٹس، جیو سینسنگ سیٹلائٹس، یہ 3 قسم کی سیٹلائٹس ہیں جن کے اوپر اسرو مدد کرے گا، ٹیکنیکل اسسٹنس دے گا. اور ظاہر سی بات ہے سعودی عربیہ کے بعد کوئی بھی لانچ وہیکل نہیں ہے تو وہ پاکستانیوں کے لیے بہت ہی افسوسناک ہے، اور دوسری سائڈ پہ انڈینز کے لیے بہت ہی خوش کر دینے والی خبر ہے. دبئی کے ہیڈ آف پولیس ڈپارٹمنٹ رہ چکے ہیں، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم اپنی یہ نیشنل ڈیوٹی سمجھتے ہیں کہ دبئی میں پاکستانیوں کو جاب نہ دی جائے، کیونکہ وہ یہاں پر آ کے اسمگلنگ یا پھر انلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں. جبکہ دوسری سائڈ پہ انہوں نے تعریف کی ہے انڈینز کی کہ وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں ویل مینرڈ اور ڈسپلن رہتے ہیں. دبئی کی پولیس کو ایسی سٹیٹمنٹ دینی پڑی پاکستانیوں کے خلاف. کیا ہمارے اپنے رویے ٹھیک نہیں؟ فارن کنٹریز کی بات کریں، خاص طور پہ آج دبئی کی بات کرتے ہیں یا اسلامک جو سٹیٹس ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ بھی اپنا اس طریقے سے نہیں رہ پا رہے؟ اور ایون دبئی کی جو پولیس ہے وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم پاکستانیوں سے تنگ آ چکے ہیں. اب وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ نہ ہی آؤ، سب دیکھیں جابز نہ دیں گے آپ کو. کیا کہیں گے؟ دیکھیں آج سے تقریباً 5 سے 7 سال پیچھے چلے جائیں تو وہی دبئی کنٹری جس بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ ہماری عزت کیا کرتے تھے، ویلکم کیا کرتے تھے. آج ہمارے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ ہمیں چور بولتے ہیں. ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں نا، ان کی وجہ سے ہماری جو عزت ہے اور جو مقام ہے وہ خراب ہو چکا ہے. ملک کو اتنا برباد کر چکے ہیں جس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. اب دیکھیں پچھلے گزشتہ ہماری پاک فوج کے بارے میں ہمارے ہی ملک میں ان کو برا کہا گیا ہے. ہماری ملک کی عوام کچھ نہ بول پائی، ہمارے دین پہ باتیں اٹھتی رہی وہ کچھ نہ بول پائی، ہمارے قرآن کی توہین کی گئی. ایون اگر ہم بات کریں نیبر ہنستا ہے، انڈیا والے ہنستے ہیں کہ انہوں نے یہ ہمارے سے الگ ہوئے تھے، آج دیکھیں ان کی کیا کنڈیشن ہے. نہ گھر میں عزت ہے نہ باہر عزت ہے، اور بات کہیں نہ کہیں سچ ہے. بالکل دیکھیں انڈیا نے ہمارے خلاف فلمیں سرعام بنانا شروع کر دی ہیں. ہماری پاک فوج کو فلموں میں گالیاں دی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ابھی مووی نکلی ہے غزل، جی غزل 1 میں بھی انہوں نے توہین ملک کی ہماری کی ہے، اور غزل 2 میں بھی یہ بات کی ہے انہوں نے. اب وہ سنی جو دیول ہے اوقات اس کی ہے کوئی نہیں، اور ہمارے ملک پاکستان کے بارے میں بکواس بھی کر رہا. اور اب تو ایک لیٹسٹ خبر آئی ہے، اب تو ایک لیٹسٹ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ افغانی ہماری انسلٹ کر رہے ہیں. افغانستان نے آفیشیلی اپنے شہریوں کو بولا ہے بھائی پاکستان وزٹ نہیں کرنے ہیں کیونکہ وہاں پر حالات بہت خراب ہیں. دوسری جانب پٹھان جو افغانی ہے، ہاتھ میں انہوں نے ایک نوٹ پکڑا ہے اپنا افغانی کرنسی، اور دوسرے ہاتھ میں 3 سے 4 نوٹ انہوں نے پکڑے ہیں پاکستانی، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اوقات ہے. دیکھیے جو افغان نے کیا ہے وہ ریئلٹی دکھائی ہے. یہ وہی افغان ہے جو کبھی اپنے جنگوں کے وقت میں پاکستان میں آ کر کے شرن لیا کرتا تھا، اپنے آپ کو محفوظ فیل کیا کرتا تھا. اور یہ وہی افغان ہے جو آج یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان مت جانا، نہیں تو حالت دوردشا خراب ہو جائے گی. تو ایک طرف پوری دنیا میں آپ کے پاکستانیوں کو کھدڑ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح اور گدھیڑوں کی طرح باہر نکالا جا رہا ہے. اور اب تو سونے پہ سہاگا ہے بھیا، یہ افغان جو ہے کرارا تماچا مار رہا ہے پاکستان کو. تو دس از پاکستان، صحیح ہے نا. ان کی اوقات سمجھ میں آ رہی ہے. بڑا شادیہ مرری کہتی تھی نکولیئر بام ہے میرے پاس، بڑا بلاول بھٹو بولتا تھا لچک لچک کر کے بلو رانی بولتا تھا وہاں بھی نکولیئر بام ہے ہمارے پاس. بھیا تو تیرا نکولیئر بام نا اپنے پیچھے گھسا لے، یہ پوری دنیا تیرے نکولیئر بام سے ڈرنے والی نہیں. اور ہندوستان میں شیر بیٹھا ہے نریندر دامودر داس مودی اور شری امت شاہ جی، اور ایسے شازیہ مرری اور بلو رانی کے لیے نا تو میں اکیلی بھارت کی بیٹی کافی. دیکھیں آپ انٹرنیشنل لیول پہ کبھی ٹریول کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کیوں میں کھڑا کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے، آپ کا جب گرین پاسپورٹ سامنے جاتا ہے تو اس پاسپورٹ کو ایک الگ لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ تمام جب مسافر جو ہیں انٹرنیشنل جو ٹریول کر رہے ہیں ان کو اچھی طریقے سے ویلکم کرنے کے بعد وہ پاکستانیوں کی طرف آتے ہیں. اچھا سر، یہ صرف پاکستانیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا ایشیا کے دوسرے کنٹریز ہیں جیسے ہمارے نیبر میں افغانستان ہے، انڈیا ہے، اور اس کے ساتھ آگے بنگلہ دیش ہے، یہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا پاکستان کے لیے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مجھے میرے کلائنٹ ہے جو بنگلہ دیش کا کیس میرے پاس لے کر آئے. ٹھیک ہے، میں نے 2 مرتبہ جا کے بنگلہ دیش ایمبیسی میں اپنا پاسپورٹ جمع کروانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، آپ بلیو کریں کہ وہ پاکستانیوں کو ویسے ہی ویزا دینے کے خلاف ہے.
अच्छा, मतलब बांग्लादेश पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहा। और सर मैं वो बात कह रहा हूँ जो मेरी रिसेंटली मेरे साथ बीती है। मैं एक लॉयर हूँ, मेरे पास, ठीक है, लेकिन आप बिलीव करें कि मैं इनविटेशन मंगवाने जाता हूँ, वहाँ पे मुझे इनविटेशन देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और यही सिचुएशन फिर इंडिया के मामले में होगी, वो लोग भी नहीं बुलाना चाहते। देखिए इंडिया तो आपका हरीफ है ना, ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो हमारे मामलात ज़िंदगी है वो इस कदर पिस चुके हुए हैं, इस कदर पिस चुके हुए हैं कि पर कैपिटा इनकम जो पाकिस्तान के हर बंदे की है वो इस कदर नीचे चले गई है कि वो बंदा कमाने के काबिल नहीं रहा। दुबई के जो से पुलिस वाले हैं, जो पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान वाले यहाँ पे आके स्मगलिंग करते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया वाले डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। सही बात है। मेरा मसला था दुबई में, मैं केस किया, मैं गया दुबई के कोर्ट में गया और वहाँ एक अरबी था, उसने मुझे कहा था तुम कौन, मैंने कहा मैं पाकिस्तान। उसने कहा जो पाकिस्तान है वो कुल्लू और आमी है, चोर डकैत है, हम किसी के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। पाकिस्तान का दुबई में जीरो इमेज है, और जो इंडिया वाले हैं वो दुबई में बहुत ज्यादा तरक्की में आ गए हैं, और जो कानून है वो इंडिया वालों का ज्यादा साथ नहीं। वो कैसे मतलब हम इस्लामिक कंट्री हैं, वो भी इस्लामिक कंट्री स्टेट है, ठीक है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उनकी रिस्पेक्ट, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बेहतर में, वो हमसे तरक्की में बहुत ज्यादा बेहतर में है, हम जीरो में है, हम उनसे आगे नहीं कभी भी बढ़ सकते जब तक हमारा आगे बढ़ना चले।